व मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। सलवात भेजे मोहम्मद। अजीज़ों और दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप लोगों ने आमने सामने खामनाई सबको नहीं देखा है, आपने फ़ोटो देखी है। लेकिन कल से मैं ये सोच रहा हूँ, जब से ये प्रोटेस्ट यहाँ हुसैनी मस्जिद से हुआ और फिर आनन फानन में कोई ख़ास ऐसा प्रोग्राम नहीं था, लेकिन खुदा की कसम मैं देख रहा था कि ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ, कोई इस गली में खड़ा है शामिल होने के लिए, कुछ उस गली में खड़ा है। मैं ये सोच रहा था कि खामनाई साहब के कैरेक्टर में कशिश आई कहाँ से। कशिश मैंने बिल्कुल आमने सामने, ऐसे ये बच्चा बैठा हुआ है, मेरी मुलाकात खामनाई साहब से ऐसे है। हमारे सर पे उन्होंने इमाम रखा। 96 की बात है अजीजों, जब रात में मैंने उनकी शहादत की खबर सुनी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था। और वो लहजा मैं आज तक नहीं भूल पा रहा हूँ, न क़यामत ज़िंदगी भर भूलूंगा। जब उनके सामने हम बैठे हुए थे, तकरीबन 96 की बात है कि जब खामनाई साहब की खिदमत में हम गए अमामा गुजारी के लिए, तो तकरीबन जामिअतुल मुस्तफ़ा अल अलमिया जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, हम भी वहाँ के स्टूडेंट रहे कई साल, तो वहाँ से 70 कंट्रीज़ के स्टूडेंट खामनाई साहब की खिदमत में गए थे। कोई अफ्रीका का था, कोई अमेरिका का था, कोई इंग्लैंड का था, कोई कहीं का, मतलब 70 मुल्क के लड़के थे। लेकिन खुदा की कसम जब पहुँचे आप इमाम ज़माना, वाक़न वहाँ मैं समझा कि इमाम ज़माना की अज़मत क्या होगी। जब वहाँ सारे बच्चे बैठ गए और बैठने के बाद ये हुआ कि बस आगा आने वाले हैं, तो वाक़न यानी सेकेंड पहले उनके बॉडीगार्ड इस तरीके से खड़े हुए कि जैसे लगता था पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी जैसे लगता था कि सर पे परिंदे बैठे हुए हैं, अगर हिलाया तो उड़ जाएंगे। और ये बिल्कुल मेरा देखा हुआ वाकया बयान कर रहा हूं। जैसे ही खामनाई साहब वारिद हुए हैं, 70 मुल्क के लड़के थे, सब जार बाजार रोने लगे उनको देखने के लिए, यानी देखते ही आंखों से आंसू आ गए। मुझे उस वक्त एक जुमला आज तक वो याद है, मेरे दिल से एक बात निकली कि परवरदिगारा, जब एक नायबे इमाम की ये शान है तो इमाम वक्त की क्या शान है। ये मेरा मुशाहिदा खामनाई साहब से मेरी मुलाकात और आप लोगों की दुआओं से ये शरफ हमें हासिल हुआ। और अजीज़ों, ये नौजवान ख़ास तौर से याद रखें, मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी और एक बात कि उनको ये मनसब कैसे मिला। जब तकरीबन आप गौर कीजिए कि इमाम खुमैनी 10 साल उन्होंने क़यादत की, लेकिन आयतुल्लाह खामनाई जो उनके नुमाइंदे कितने साल, तकरीबन 37 साल, यानी 3 गुना ज़्यादा क़यादत खामनाई साहब ने की। उनकी हिस्ट्री में नौजवानों सुनो, आज के जो बच्चे अपने वालिदैन का एहतराम और रिस्पेक्ट छोड़ देते हैं। मैंने खुद पढ़ा है, हमारे उस्ताद ने बताया, ईरान में जब पढ़ते थे, कहा कि जब ये नजफ़ अशरफ गए पढ़ने के लिए, तो उस ज़माने में 1-2 साल के बाद इनके वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और वालिद साहब ने कहा कि बेटा तुम ईरान चले आओ। अब ये परेशान, उस ज़माने में नजफ़ अशरफ जाना बहुत बड़ी बात थी भाई। यहाँ से जाते 2-2 महीने के बाद कश्ती से आदमी हवाई जहाज़, तो उस वक्त सफ़र था नहीं, ईरान से भी जा रहे हैं तो ऐसी मामूली सवारी से गए। उन्होंने खामनाई साहब को बड़ा ये दिल में ये बात उतरी कि मैं क्या करूं, मैं आया हूं पढ़ने के लिए और वालिद की तबीयत ख़राब, परवरदिगार मौला अली की बारगाह में गए दुआ करने के लिए, और एक उनके बुज़ुर्ग उस्ताद मिले। तो कहा जनाब एक सवाल आपसे है। कहा कि क्या है। कहा कि मैं यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ और अभी 2-3 साल हुए हैं और मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई। कहा तुम्हारे वालिद ने कहा क्या। कहा वालिद कहते हैं कि वापस चले आओ, मैं क्या करूं। खामनाई साहब के उस्ताद ने कहा कि तुम ये तालीम छोड़ो और अपने बाप की बात को मानो। नौजवानों सुनो, अगर कहीं पहुंचना है तब। और आज ये खामनाई साहब का ये किरदार, कैरेक्टर, ये मकाम देके
آج مجھے یہ پتا چلا کہ یہ والدین کا رسپیکٹ تھا جو ایک عام انسان کو سپریم لیڈر تک پہنچا دیا. یہ بالکل یہ پریکٹیکل بات ہے نوجوانوں خاص طور سے. عزیزوں اور دوستوں، میں اکثر ان کی تقریریں، چونکہ پرشین اپنی لینگویج آپ کی زبان سے کبھی مثلا ہر چیز بولنا سمجھنا ہر چیز ہے. ابھی میں سن رہا تھا ان کی بچوں، یتیم بچوں کے ساتھ جو شہداء کے بچے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ویڈیو وغیرہ. ایک بچہ 10 سال کا بھی جسٹ کچھ دنوں پہلے ایک آیا اور آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ آغا من میخوام شہید بشم. فارسی میں کان میں کہا کہ آغا میں چاہتا ہوں، شہید ہونا چاہتا ہوں. نوجوانوں سنو، خامنائی صاحب کی سب سے بڑی وصیت یہ ہے، اس کو سنو، میں نے خود سنا ہے. تو اس 10 سال کے بچے سے خامنائی صاحب نے کہا، شما یعنی آپ کی یہ ایج اور آپ شہید ہونا چاہتے ہیں؟ کہا کہ بلے، ہاں. میں سے کہا کہ نہیں، آپ پہلے پڑھیے، آپ پہلے نوجوان ہوئیے، پھر جوانی کی دہلیز سے گزریے. 70-80 سال کا ہو کے تعلیم پا کے ایجوکیٹڈ ہونے کے بعد سماج کی خدمت کرنے کے بعد پھر تم شہادت کی تمنا کرنا. یہ جملہ کیا بتا رہا ہے؟ خامنائی صاحب کی وصیت پہ عمل کرنا ہے تو نوجوانوں سب سے پہلے ایجوکیشن، سب سے پہلے ایجوکیشن. جب ہم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے امامہ رکھا تو ایک جملہ کہتے تھے، موفق باشید، اللہ آپ لوگوں کو کامیاب. واقعاً میں بڑی بہت ساری باتیں، لیکن میں ٹائم کے اندر ہی بات کروں گا. یعنی کتنا مشفقانہ اور پدرانہ، یعنی کتنا آدمی یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں ان تک پہنچتی تھی. میں ایک واقعہ بتاؤں کہ جس زمانے میں ہم لوگ تھے تو اس زمانے میں کبھی کبھی آپ دوسرے فارورڈ کنٹریز میں جائیے گا تو وہاں کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سب آ گئے ہمارا روزگار چھیننے کے لیے. ہوتا ہے نا، سوچتے ہیں کہ ارے ہمارے گھر میں تو روزگار نہیں، ہم کو روزگار نہیں ہے، یہ روزگار آ گئے، اب یہ ہماری روزی روٹی پہ لات ماریں گے. تو کچھ ایرانی جب ہم لوگ نکلتے تھے تو یہ کہتے تھے خارجیہ آمدن، خارجیہ آمدن، یعنی تھوڑا سا ہر سماج میں اچھے برے ہوتے ہیں. لیکن خامنائی صاحب کی بصیرت دیکھیے کہ اتنی چھوٹی سی بات بھی وہاں تک کیسے پہنچی، اور کتنے وہ آدمی حساس تھے ان چیزوں کے لیے. کہا کہ جب کچھ ایرانیوں نے کہا تو بچوں نے آ کے اپنے پرنسپل سے کہا کہ جناب ہم آج کل نکلتے ہیں تو ایرانی کہتے ہیں کہ خارجیہ آمدن، یعنی ہماری توہین کرتے ہیں کہ یہ آئے ہمارا کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہو. کچھ دنوں کے بعد یہ بات خامنائی صاحب کو پتہ چلی، اور جب خامنائی صاحب کو پتہ چلی تو ایکشن دیکھیے. فوراً وہاں کے جو مدیر اس وقت آیت اللہ عرافی، جو ابھی ان کی جگہ پہ ہونے والے ہیں، ان کا نام آ رہا ہے، بہرحال وہ گارڈین کونسل ہے، وہ طے کرے گی کون ہوگا فائنل، لیکن پریزنٹلی ان کا نام آ رہا ہے. وہ ہمارے استاد بھی، اور اس وقت جامعۃ المصطفیٰ العلمیہ کے انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر بھی تھے. تو ان تک یہ بات پہنچی، اور جب دوسرا وفد ہم لوگ آگے، دوسرا دو اسٹوڈنٹ کا گیا خامنائی صاحب کی خدمت میں، تو خامنائی صاحب نے ملتے ہی تمام باہر کے اسٹوڈنٹ سے ایک ہی جملہ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ہمارے کچھ ایرانی آپ کو ایسا ایسا کہتے ہیں، آپ کو ایسا ایسا کہتے ہیں کہ تم خارجی ہو اور تم یہاں ہمارے ملک میں آ گئے ہو. خامنائی صاحب نے برجستہ وہی کہا کہ جس طریقے سے میری نظر میں میرے بچوں کی قدر ہے ویسے ہی تمہاری بھی قدر ہے. بتائیے، یعنی یہ کتنی چھوٹی چھوٹی سی بات سپریم لیڈر کے سامنے، اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی کتنا حساس تھا. اور عزیزو آپ غور کیجئے تو کیا کہا خامنائی صاحب نے. اور عزیزو آج دنیا خدا کی قسم 37 سالہ قیادت، اور جس میدان میں بھی قدم رکھا ہے اس کی کوئی مثال اور کوئی نظیر نہیں ملتی. آخری ایام میں پتہ نہیں ان کی تقریر میں کیا ہو گیا تھا، جسٹ ابھی جب اس نے نیتن یاہو نے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ ایران کو تسلیم ہونا ہے، ایران کو سرنڈر ہونا ہے، خامنائی صاحب نے وہی امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ ارشاد فرمایا جسٹ آخری ایام میں انہوں نے کہا، مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام خمینی نے یہ بتا دیا کہ ٹرمپ تو تاریخ بھول گیا ہے، جب بھی کوئی یزید پیدا ہوتا ہے تو ایک حسین بھی دنیا میں جنم لیتا ہے. ایک حسین بھی دنیا میں. یہ آخری ایام کے اللہ جانے ان کی شہادت ہونے والی تھی، ان کو پتا تھا کہ مجھے کتنے دن اور مہمان رہنا. بڑی ساری باتیں تھیں، تقریباً 5 منٹ میرے پاس اور ہیں. اور ایک بات بڑی تاریخی آپ کو عرض کروں میرے دوستوں اور عزیزوں،
اور ہم آپ تو چاہنے والے ہیں ان کے. بڑے ہر جگہ پروٹیسٹ ہوئے. دلی میں ابھی میں دیکھ رہا تھا تو ایک آصف اقبال صاحب ہیں ڈاکٹر صاحب, ایکس MLA دلی کے, اس آدمی نے بڑی اچھی بات ہے. دیکھیے فضیلت وہ نہیں جو دوست اقرار کرے, فضیلت وہ ہے جو غیر اقرار کرے. بڑا اچھا جملہ اپنی تقریر میں آج میں دیکھ رہا تھا, وہاں پروٹیسٹ ہوا. عمران صاحب بھی تھے جہاں آپ وہاں آتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے, جنان صاحب بھی تھے, بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے کہا, آصف اقبال نے, سنی کہتا ہے کہ میں مسلمانوں سے, کہتے ہیں کہ میں پولیٹیکل آدمی ہوں, میں مسلمانوں سے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو تو شیعوں کی قیادت کو قبول کر لو. یہ کون بول رہا ہے؟ شیعہ نہیں ہے, بہت بڑا پولیٹیکل یہ ایکس MLA, آج کی بات میں کہہ رہا ہوں. اور عزیزو پوری ایک بڑی مثلا میں ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں. اسرائیل کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 75 ایئرس, 75 سال 76 سال مان لیجئے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل نے عربوں سے کئی جنگیں کی ہیں. 1967 میں جنگ ہوئی, اور جس سے بھی جنگ ہوئی اس کو بالکل مارا, یعنی کتوں کو جیسے مارا, ان کی زمینوں کو قبضہ کیا. پھر بھیک میں ان کی زمینیں چھیننے کے بعد جارڈن کو واپس کیا, مصر کو واپس کیا, ان کو واپس کیا, ان کو واپس کیا. لیکن کبھی اسرائیلی یہودی سرنڈر نہیں ہوئے. لیکن اس 75 سالہ تاریخ میں صرف ایک موقع آیا کہ جہاں اسرائیلیوں نے کبھی یہ نہیں کسی سے کہا ہم سیز فائر چاہتے ہیں, لیکن جب غلام حیدر کے مقابلے میں آیا, یا میں یوں کہہ دوں اہلِ والا کا مجمع ہے کہ جب 12 کے ماننے والوں کے مقابلے میں آیا تو کل حیدر کے سامنے یہودی سرنڈر ہوئے تھے, یا حیدر کے بیٹے کے سامنے آج یہودی سرنڈر ہو رہے ہیں. اور اسی لیے آپ دیکھیے واقعاً حفظ مراتب کا, میں ان کی تقریر کو سنتا تو ایک بات بہت میں نے مارک کیا کہ امام خمینی کا جب نام آتا تھا تو کبھی انہوں نے آج تک نام نہیں لیا. آپ کبھی غور کیجئے گا ان کی تقریروں کو, اس لیے اٹھا کے دیکھیے گا کہ امام خمینی نے ایسے کہا ویسے کہا, نہیں, امام بزرگوار می فرمودن, کبھی یہ نہیں کہا ان کی اپنی زبان سے امام کا نام نہیں. امام خمینی یہ کہا, ہمیشہ میں نے بہت مار کیا. وہ کہتے کہ امام بزرگوار یہ فرمایا کرتے تھے, امام بزرگوار یہ فرمایا کرتے تھے. اور عزیزو امام خمینی کا آج انقلاب اتنا جوان, ابھی میں دیکھ رہا تھا, آپ جانتے ہیں وہاں کے جو آپریشن ہو رہا ہے, 2 بجے کی نیوز, ایران کا نیشنل ٹی وی وہ خبر دے رہا تھا, اس میں بتایا کہ 2 بجے ایک آپریشن شروع ہوا. اللہ اکبر. اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ایران کا انقلاب آج 47 سال کے بعد اتنا جوان کیوں ہے. ہر آپریشن کا ایک نعرہ ہے. جب پہلا آپریشن ہوا محمد الرسول اللہ, یا رسول اللہ, میزائل چھوڑ دیا. علی ولی اللہ, دوسرے اس میں میزائل چھوڑ دیا. تیسرے مرحلے میں یا حسین ابن علی چھوڑ دیا. آج جو 15واں دور شروع کیا ہے میزائل کا, اس کا نام رکھا یا فاطمۃ الزہرا, اور میزائل چھوڑ دیا. یہ آپریشن کا نام ہے. آپ سمجھے. آپ امام خمینی کیا کہا تھا کہ پشتیبان ولایت فقی باشید تا آسیبی بمملکت نہ رسد, جب تک ولی فقی کے پیچھے پیچھے رہو گے دنیا نہ تمہیں کبھی ذلیل کر پائے گی نہ کبھی جھکا پائے گی. خامنائی صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جھکتے کیوں نہیں ہیں, سب جھک جاتے ہیں. آپ تسلیم کیوں نہیں ہوتے ہیں, سب تسلیم ہو گئے. کہا یہ ولایت ہے جو ہمیں بکنے نہیں دیتی, حسینیت ہے جو ہمیں جھکنے نہیں دیتی. یہ خامنائی صاحب کا پیغام ہے. بہت ساری باتیں تھی عزیزوں اور دوستوں, لیکن بس اس جملے کے ساتھ 1 منٹ میرے پاس رہ گیا. اور میں نے کہا کہ اللہ نے انہیں مقام, نوجوانوں یہ آپ کے لیے تھا کہ والدین کا ریسپیکٹ, والدین کا احترام. 2 سال وہاں پڑھ کے آئے, اس کے بعد آنے کے بعد ایران میں تعلیم حاصل کی, لیکن اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اللہ اکبر. سپریم لیڈر. اور یوں ہی امام آیت اللہ امام خمینی کا انتخاب یوں ہی نہیں تھا. آپ
پڑھیے اب انقلاب کی تاریخ پڑھیے، اسے پتا چلے گا. یہ وہ آدمی ہے 8 سال راشٹرپتی، 8 سال کمانڈر، 37 سال سپریم لیڈر. آپ جوڑ لیجئے 86 سال میں اتنے مائنس کیجئے، آپ اتنے مائنس کیجئے 27 سال. اور ایسے ایسے عمر کیوں پہنچے؟ جب یہ راشٹرپتی تھے یونائٹڈ نیشن میں گئے تھے، اور وہاں جانے کے بعد اس زمانے میں یونائٹڈ نیشن نے کہا ڈیتھ ٹو امریکہ، وہاں پہ امریکہ مرد آباد لگا کے آئے تھے نعرہ. ان کی تاریخ پڑھیے. اور جیسے ہی امام خمینی نے پڑھا، وہ تو اسپیچ دیتے تھے ایک ایک آدمی کی، کون پولیٹیکل آدمی جا کے کیا بول رہا ہے. جب یہ اسپیچ آقا خمینی کی سنی اور انہوں نے مرد آباد امریکہ یونائٹڈ نیشن میں لگا دیا، اس کے ملک میں لگا دیا، تب یہ تاریخی جملہ ہے کہ ایشون لیاقت رہبریت دارت، یعنی یہ انسان وہ ہے جس کے اندر لیڈر ہونے کی صلاحیت ہے، رہبر ہونے کی صلاحیت ہے. یہ انتخاب امام خمینی، جس کو آیت اللہ خامنہئی کہا جاتا ہے.